शनाज आवाज नहीं आ रही। चलिए हम फिर से शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। हम अच्छा आपने बता दिया आवाज़ नहीं आ रही है, तो हम शुरू करते हैं। सूरतुल यूनुस फाहमल कुरान आयत नंबर 33 ऑनवर्ड्स। पिछली दफ़ा हमने अपना सबक छोड़ा था आयत नंबर 32 पे, जिसमें सारी आयत शिर्क पर थी। तो आज हम शिर्क की तफसील जानेंगे। शिर्क असगर, शिर्क अकबर और शिर्क जो है खफ़ी, उनके मुतालिक आयत की रोशनी में जानेंगे कि किस तरह के ये शिर्क होते हैं और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह। तो हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा। तो हम पहले जो है तिलावत सुन लेते हैं आयत नंबर 33 और 34 की। हमारा पारा जुज़ जो है 11वां है, सूरतुल यूनुस है इंशाअल्लाह। 33, 34। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं हमारा सबक। 11वां पारा है, सूरतुल यूनुस है, आयत नंबर 33 से। तो पिछली आयत में जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिर्क की तरदीद थी। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था, आपको पता है कि मक्के के लोग जो है अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन वो उसके शरीक ठहराते थे। 360 बुत रखे हुए थे और वो उनके शरीक ठहराते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि पिछली आयत में हमने पढ़ा था, आयत नंबर 32 में और उससे पहले 31 में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कौन है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ पहुँचाता है, या वो कौन है जो कानों और आँखों पर पूरा इख्तियार रखता है, और वो कौन है जो ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है, मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है, और वो कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है। ज़रूर वो यही कहेंगे कि अल्लाह। यानी हर चीज़ को वो मानते थे अल्लाह कि अल्लाह करता है। लेकिन फिर हमने पढ़ा था कि वो क्या करते थे कि शिर्क करते थे अल्लाह के साथ। 360 बुत रखे हुए थे। जिस तरह हमारे यहाँ भी राइज है ना कि मुर्दों से मांगना और किसी पीर फकीर को से मांगना, मज़ारों पे जाना वगैरह, तो ये पहले भी था। तो इन आयत में हम अल्लाह ताला ने आयत कौनी और आयत शरई से शिर्क की तरदीद की थी। तो आज जो है आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह आयत नंबर 33 वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इंशाल्लाह। कज़ालिका इसी तरह हक हो गई कलिमतु बात रब्बिका आपके रब की अलल्लज़ीना उन पर जिन्होंने कसमू नाफरमानी की अन्नहुम बेशक वो ला युमिनून नहीं वो ईमान लाएंगे। रवा तर्जुमा रनिंग ट्रांसलेशन। यानी ए नबी देखो इस तरह नाफरमानी इख्तियार करने वालों पर तुम्हारे रब की बात आ गई कि वो मान कर न देंगे। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान बनाने से 50,000 साल पहले हमारी तकदीर लिखी और उसके लिए कलम को पैदा किया और कलम से कहा कि लिख। कलम ने कहा मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ होने वाला लिख दे। तो अल्लाह ताला को पता है कि कौन ईमान लाएगा कौन नहीं लाएगा। तो यही बात अल्लाह ताला जो है फरमा रहे हैं कि आप सत्संग के कि इसी तरह आपके रब की ये बात कि ईमान ना लाएंगे तमाम फासिक लोगों के हक में साबित हो चुकी है। इतने दलाइल देने के बाद कौनी और शरई जो पिछली आयत में हमने पढ़ा, तो उसके बाद भी उन्होंने नहीं माना, रसूल को पहचान के भी ना पहचाना। तो इसमें यही बात बताई कि यानी जिस तरह मुशरिकीन तमाम तर एतराफ़ के बावजूद अपने शिर्क पर कायम है, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसी तरह तेरे रब की बात साबित हो गई कि ईमान वाले नहीं हैं, क्योंकि ये गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ता अख्तियार करने के लिए तैयार ही नहीं है। जो गलत रास्तों पे ये लोग हैं तो उसको छोड़ना चाह ही नहीं रहे हैं। नूर, फुरकान, हिदायत, रोशनी आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गई, किताब आ गई, लेकिन वो उसके लिए तैयार ही नहीं है। तो हिदायत और ईमान उन्हें किस तरह नसीब हो सकता है
اور جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الزمر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہی بات، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں کہ جو ہم نے 31 32 33 پڑھی تھی اور آج 33 کر رہے ہیں کہ اللہ کے الہ ہونے کے منکر تھے، مانتے تو تھے لیکن اس کی الوہیت میں جو ہے شرک کرتے تھے۔ اللہ کی ربوبیت کو مانتے ہوئے الوہیت اللہ کا انکار کرنے والے قریشیوں پر حجت اللہ پوری ہو رہی ہے۔ یہاں پہ قریشیوں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قریشیوں کیوں کہا گیا؟ قریش کا نام کیوں لیا گیا؟ قریش کے قبیلے کا نام کیوں لیا گیا؟ ہاں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے سے تھے، اور جو ہے آپ کو پتہ ہے قرآن بھی قریش کی ڈائلیکٹ میں قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، قرآن کی عربک بھی قریش کی زبان میں نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اور یہ مکہ میں جو قریشی تھے ان پہ نازل ہوا تھا نا، قریشیوں کے علاوہ اور بھی قبیلے۔ تو اللہ کی ربوبیت کو مانتے ہوئے الوہیت اللہ کا انکار کرنے والے قریشیوں پر حجت اللہ پوری ہو رہی کہ ان سے پوچھو گے کہ آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے، پھر اپنی قدرت سے زمین کو پھاڑ کر کھیتی اور باغ کون اگاتا ہے، دانے اور پھل کون پیدا کرتا ہے؟ اس کے جواب میں یہ سب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی، اس کے ہاتھ میں ہے، چاہے روزی دے چاہے روک لے، کان آنکھیں بھی اس کے قبضے میں ہیں، دیکھنے سننے کی حالت بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اگر وہ چاہے اندھا بہرا بنا دے، پیدا کرنے والا وہی، اعضاء کا دینے والا وہی، جتنے اعضاء ہیں ہمارے جسم کے کس نے دیے؟ اللہ نے دیے، وہ اس قوت کو چھین لے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کو دیکھیں، بہرا ہو تو سن نہیں سکتا، اندھا ہو تو وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی قدرت و عظمت کو دیکھ کر مردے سے زندے کو پیدا کر دے، زندے سے مردے کو نکال دے، وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ہر چیز کی بادشاہت اسی کے ہاتھ ہے، سب کو وہی پناہ دیتا ہے، اس کے مجرم کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، وہی متصرف و حاکم ہے، کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے باز پوچھ کریں گے، ہماری پوچھ گچھ ہوگی، وہ سب پر حاکم ہے، آسمان و زمین اس کے قبضے میں ہے، ہر تر و خوش کا مالک وہی ہے، عالم بالا اور سفلی اسی کا ہے، کل انس و جن، فرشتے اور مخلوق اس کے سامنے عاجز و بےکس ہیں، ہر ایک پست لاچار ہے۔ ان سب باتوں کا ان مشرکین کو بھی اقرار تھا، سب باتوں کا اقرار کرتے تھے، پھر کیا بات ہے جو یہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے، جہالت و عبادت سے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، فاعل خود مختار اللہ کو جانتے ہوئے، رب و مالک مانتے ہوئے، اللہ کو معبود سمجھتے ہوئے پھر بھی دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، وہی ہے تم سب کا سچا معبود۔ وہ کہتے تھے نا پچھلے آیت میں پڑھا تھا، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حق و وکیل ہے، اس کے سوا تمام معبود باطل ہیں، وہ اکیلا ہے، بے شریک ہے، مستحق عبادت صرف وہی ہے، حق ایک ہی ہے، اس کے سوا سب کچھ باطل ہے، بس تمہیں اس کی عبادت سے ہٹ کر دوسروں کی عبادت کی طرف نہ جانا چاہیے، یاد رکھو وہی رب العالمین ہے، وہی ہر چیز میں متصرف ہے۔ کافروں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، ان کی عقل ماری گئی ہے، خالق، رازق، متصرف، مالک صرف اللہ کو مانتے ہوئے اس کے رسولوں کا خلاف کر کے اس کی توحید کو نہیں مانتے تو کیا ہوگا؟ اپنی بدبختی سے جہنم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ تو مجھے بتائیں، اللہ رب ہے نا، تو رب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ رب کے معنی جو، ہاں ہاں، اب زور سے بولیں، دور بیٹھے، خالق، مالک، مدبر، جزاک اللہ خیر۔ رب جو ہے خالق بھی ہے، پیدا بھی کیا ہے، مالک بھی ہے، اونر بھی ہے، اور مدبر بھی ہے، تدبیریں بھی وہ ہمارا وہی کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت نمبر 34 بند کر دیں آپ اس کو نا، ہاں۔ قل، کہہ دیجئے، حل، کیا ہے، من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے کوئی، یعنی شرکا شریک کی جمع، من، جو، یبدؤ، ابتدا کرتا ہے، الخلق کا، تخلیق کی، ثم، پھر، یعیدہ، وہ لوٹاتا ہو اسے، قل، کہہ دیجئے، اللہ، اللہ، یبدؤ، وہ ابتدا کرتا ہے، الخلق کا، تخلیق کی، ثم، پھر، یعیدہ، وہی لوٹائے گا اسے، فانا، فا تو انا، کہاں، کدھر، تو فکون، تم پھیرے جاتے ہو۔ رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 34 رننگ ٹرانسلیشن۔ ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہراوے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے، اس کا اعادہ بھی، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ تو ہم آتے ہیں آیت کی طرف انشاءاللہ، آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔
آیت کی طرف آ جائے، آیت کی طرف آ جائے. قل، ہاں، کل حل کیا من شرکائکم من یبدأ خلقا ثم یعیدہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے شرکا میں جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہوا اللہ کے لیے کہ وہ ہمارے سفارشی ہے، تو تمہارے شرکاؤں میں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تو کوئی ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا؟ اللہ نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، پھر موت بھی وہی دے گا، اللہ ہی دے گا. تو کوئی ہے جو اس پر قادر ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون. تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ مشرکین کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتلاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو، کیا انہوں نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے یا دوبارہ اسے پیدا کرنے پر قادر ہیں؟ کیا وہ پیدا کر کے موت دے سکتے ہیں، موت کے بعد وہ باصل موت موت کے بعد اٹھانے پر قادر ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں. پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور روز قیامت دوبارہ وہی سب کو زندہ کرے گا. تو پھر ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کہاں پھرے جا رہے ہو؟ جب یہ بات ہے تو پھر ہدایت کیوں نہیں حاصل کرتے، کیوں اللہ کی طرف نہیں آتے اور کہاں تم پھرے جا رہے ہو؟ آیت نمبر 35 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قل کہہ دیجئے حل کیا ہے من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے کوئی من جو یہدی رہنمائی کرتا ہو الی الحق طرف حق. میں نے حق کیوں کہا، کیا کیا میں نے؟ تجوید کا رول بتائیے. قلقلہ کیا، خود بجت. ہاں، قلقلہ کے الفاظ ہیں قاف تا با جیم دال، تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں باؤنس بیک. الی الحق، قل کہہ دیجئے اللہ اللہ یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے للحق طرف حق کے. افمن کیا بھلا من جو افمن کیا بھلا جو یہدی رہنمائی کرتا ہے الی الحقی طرف حق کے. احق زیادہ حقدار ہے. اس احق میں آپ کو کیسے پتا چلا کہ زیادہ؟ علی، ہاں، جو حمزہ ہے نا اسے الف فتح. احق کو زیادہ حقدار ہے ان کے یتبع وہ پیروی کیا جائے، امن یا جو لا یہدی نہیں وہ راہ پاتا، الا مگر ان یہ کہ یہدا وہ رہنمائی کیا جائے. فما تو کیا ہے لکم تمہیں، کیفا کیسے، تحکمون تم احکمون فیصلے کرتے ہو، تحکمون تم فیصلے کرتے ہو. رننگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ. جمع ترجمہ. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا؟ جن کی یہ پیروی کرے وہ تو خود راہ نہیں پاتے، اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ اب آیت کی طرف آتے ہیں ہم انشاءاللہ. آیت کو دیکھتے ہیں کہ کل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق. آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہے. قل اللہ یہدی للحق، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے، یعنی بھٹکے ہوئے مسافرین راہ کو راستہ بتانے والا، یعنی جو راستہ چل رہے ہوتے سمندر میں، خشکی میں، کہیں بھی ان کو راستہ، کبھی کبھی فلائٹ بھی غلط جگہ اتر جاتے ہیں تو راستہ کون بتاتا؟ کتنی بھی ٹیکنالوجی ہو، سمندر میں بھی جو ستاروں سے یا جو ان کے مشین میں، جو آج کل تو گاڑیوں میں سب جگہ GPS، یعنی ان کار میں بھی آپ دیکھیں ایک اس میں آپ جو لوسی جو بھی چل رہی ہوتی آواز دے رہی ہوتی، آپ نے بات نہیں سنی، آپ کو ایگزٹ سمجھ میں نہیں آیا تو ایک ایگزٹ نکل گئے تو کدھر سے کتنا لمبا آنا پڑتا ہے نا. تو یہی ان کا حال ہے کہ بھٹکے میں بھٹک جاتے ہیں نا ہم، راستہ ہی بھٹک جاتے ہیں اور جہاز بھی کہیں کہیں اتر جاتا ہے. تو یہی بات ہے کہ اللہ ہی یعنی بھٹکے ہوئے مسافرین کو راستہ بتاتا ہے، بر میں، خشکی میں، تری میں، اور دلوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. ان کے شرکا میں کوئی ایسا نہیں جو یہ کام کر سکے، جو انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے وہ تو کر ہی نہیں سکتے، وہ تو خود اللہ کے بنائے ہوئے. اس کے بعد ہم آیت کو دیکھتے ہیں کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کہ
آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے، یہ تو ہو گیا نا. تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہے وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے. امن لا یہدی الا اچھا لا یہدی، میں نے کیوں کھینچا؟ موبائل ہے آپ لوگ کے ہاتھ میں؟ زوم ہے؟ کیوں کھینچا؟ ہاں مد ہے، مد ہے. تو یہ کون سا مد ہوتا ہے؟ کون سا مد ہوتا ہے؟ مد لازم. مد لازم ہوتا ہے، اس کو 2 کاؤنٹ 4 کاؤنٹ یا 6 کاؤنٹ کہتے ہیں. یہدی 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 2 4 6، ٹھیک ہے. تو تجوید کریں گے نا، بھولتے جا رہے ہیں. تو اما لا یہدی الا ان یہدا فما لکم کیف تحکمون. تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجے. تو یعنی کہ پیروی کے لائق کون ہے؟ وہ شخص جو دیکھتا سنتا اور لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یا وہ جو اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے خود راستے پر چل بھی نہیں سکتا جب تک دوسرے لوگ اسے راستے پر نہ ڈالیں یا ہاتھ پکڑ کر نہ لے جائیں. تو امن لا یادی الا ان یہدا فما لکم کیف تحکمون، یعنی تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا، تم کس طرح اللہ کو اور اس کی مخلوق کو برابر ٹھہرائے جا رہے ہو، اللہ کے ساتھ تم دوسروں کو بھی شریک عبادت بنا رہے ہو، جبکہ ان دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی ایک اللہ کو معبود مانا جائے اور عبادت کی تمام قسمیں صرف اسی کے لیے خاص مانی جائے. تمام قسمیں، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی صفات، یہی ہوتی ہے نا، اس کی ذات صفات، اس میں صرف اسی کو خاص مانا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی خاص مانا جائے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 36 انشاءاللہ. آیت نمبر 36 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وہ اور ما نہیں، یتبعو پیروی کرتے، اکثرہم اکثر ان کے، الا مگر، ظننا یا ظنن گمان کی، اننا بے شک، الظنّ گمان، لا یغنی نہیں کام آتا، من الحقی حق کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، اننا بے شک، اللہ. اچھا آپ نے کسی نے کھولا ہے؟ اپنی میوٹ کر دے. علیم خوب جاننے والا ہے، بیما اسے جو، یفعلون وہ کر رہے ہیں. اب ہم رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 35 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. رننگ ٹرانسلیشن. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. تو چلے ہم اس کو آیت کی طرف آتے ہیں اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس میں. انشاءاللہ کیا فرماتے ہیں، ہم تفسیر کی اس کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. چل جی. وما یتبعو اکثرہم الا ظنن، اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. ایک ہوتا ہے نا اٹکل پشو، گمان کر لیتے ہیں نا، گمان پہ باتیں کر رہے ہوتے، کوئی دلیل نہیں ہوتی، کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو یہ وہ لوگ یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا اب یہ جو یہاں پہ ظنن کا لفظ ہے نا، اب دیکھیں اگر آپ لوگوں نے زوم کھولا ہوا ہے، قرآن ہاتھ میں، ظنن اور ظننا، تو ظن کہتے ہیں، ظن کے 4 معنی ہوتے ہیں، یقین، شک، گمان، تہمت. کیا فرمایا میں نے؟ کیا 4 معنی ہوتے ظن کے؟ یقین، گمان، تہمت. جی، تو ظن کے 4 معنی ہوتے یقین، شک، گمان، تہمت. ٹھیک ہے. تو وما یتبعو اکثرہم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ محض اٹکل پچو باتوں پر چلنے والے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ دلائل کے مقابلے میں اوہام کی سنگولر کیا ہے؟ وہم اور جو ہے خیالات، جو اپنے خیالات اپنے وہم سے انہوں نے سب کر لیا نا کہ فلاں شریک ہے، فلاں ہمیں یہ دے دے گا، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں یہ. اور ظن و گمان کی کوئی حیثیت نہیں، دلیل سے بات کرنی چاہیے، جو بھی ہو دلیل سے بات کرنی چاہیے. قرآن میں ظن، یقین اور گمان دونوں معنوں میں استعمال ہوا، اور 4 معنی بھی میں نے بتائے. تو یہاں دوسرا معنی مراد ہے، اس آیت میں گمان مراد ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ گمان مراد ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھا نا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون، یعنی اس حد درمی کی وہ سزا دے گا،
ان اللہ علیم بما یفعلون، جو بھی وہ گمان کر رہے ہیں، اٹکل پچو پہ چل رہے ہیں، دلیل سے بات نہیں کر رہے ہیں، 360 بت ٹھہرائے ہوئے ہیں، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، اللہ تو سب جان رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی اس حد درمی کی وہ سزا دے گا کہ دلائل نہ رکھنے کے باوجود یہ محض غلط وہم اور دیوانہ پن کے پیچھے لگ رہے ہیں اور عقل اور فہم سے ذرا کام نہ لیا. تو اللہ تعالیٰ عقل کہتا ہے افلا تدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا انٹلیکٹ نہیں رکھتے؟ افلا تشعرون، کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ ڈونٹ یو پرسیو، ڈونٹ یو لک انٹو اٹ، ڈونٹ، اس میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے. تو یہ مطلب تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے مصنوعی معبود مقرر کیے تھے، کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، کسی کو جانوروں کے لیے، کسی کو ان کے آگے جو ہے سارے اپنے چیز رکھتے تھے، نیاز اور نذرانے وغیرہ، تو یہ جو مصنوعی معبود تھے کوئی حقیقت نہیں. مشرکوں کے شرک کی تردید ہو رہی ہے ان آیات میں کہ بتلاؤ تمہارے معبود میں سے ایک بھی ایسا ہے جو آسمان اور زمین کو اور مخلوق کو پیدا کر سکے. آپ میوٹ کر دیں. یا بگاڑ کر بنا سکے، نہ ابتدا پر کوئی قادر نہ اعادہ پر کوئی قادر ہے. کہ ہم نے بچے پیدا کیے، ماؤں کو اچھی طرح پتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب پریگننسی ہو جاتی ہے. سب مائیں بیٹھی ہوئی، ٹھیک ہے، کب پریگننسی ہو جاتی ہے، کس طرح بچہ کھانا لیتا ہے، کس طرح کیا ہوتا ہے. جب 4 مہینے میں ایک نئی لڑکی سے تو پوچھا جاتا ہے بچے پٹ پٹ ہوئی، تمہیں کوئی حرکت ہے، اس معصوم بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. اور کس طرح اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ تخلیق ہو جاتی ہے نا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کا اعادہ کر سکتا ہے، نہ اس کو وہ کرے گا. تو بلکہ اللہ ابتدا کرے گا، وہی ادا کرے، وہ اپنے تمام کاموں میں یکتا ہے. پس تم طریق حق سے گھوم کر رائے دلالت کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تم کیوں گمراہ ہو رہے ہو؟ اللہ کے رسول موجود ہیں، کتاب الہی موجود ہے، پھر معجزے بھی کر کے. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، تو اللہ تعالیٰ شق القمر کا واقعہ اور قرآن میں بھی ہے، یعنی معجزات بھی دکھائے گئے. تو ہاتھوں سب کچھ معلوم ہے. تو کہو تو تمہارے معبود کسی بھٹکے ہوئے کی رہبری کر سکتے، یہ بھی ان کے بس کی بات نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ کے ہاتھ ہے. ہادی برق وہی ہے، وہی گمراہوں کو راہ راست دکھاتا ہے، اس کے سوا کوئی ساتھی نہیں. بس جو رہبری کرے، جو رہبری تو کیا کرے، خود ہی اندھا بہرا ہو، اس کی تابعداری ٹھیک ہے، یا اس کی اطاعت اچھی. جو سچا ہادی مالک کل قادر کل ہو، تو مالک کل قادر کل اللہ ہی ہے. یہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنے، نہ دیکھے، نہ کوئی فائدہ دے سکے. اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جنہیں خود اپنے ہاتھوں بناتے ہو، حالانکہ تمہارا اور تمہارے کام کی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہاں فرماتا ہے اس آیت میں تمہاری عقلیں کیا اوندھی ہو گئی ہیں کہ خالق و مخلوق کو ایک کر دیا، یعنی مخلوق کو پوجا کرنے لگے نا، خالق کے برابر کر دیا. نیکی سے ہٹ کر بدی میں جا گرے، توحید سے چھوڑ کر شرک میں پھنس گئے، اس کو پوجنے لگے. رب جل جلالو مالک و حاکم و ہادی، اور رب سے بھٹک گئے، اس کی طرف خلوص اور دلی توجہ چھوڑ دی، دلیل و برہان سے ہٹ گئے، مغالطوں اور تقلید میں پھنس گئے. ایک تو تقلید بھی ہوتی ہے، پیئر پریشر بھی ہوتا ہے. یہی ہوتا تھا نا کہ جو ہے ایک ثابت ہے، ان کی والدہ نے کو جب پتا چلا کہ وہ ایمان لائے تو کہنے لگی کہ پیئر پریشر، کہ میں بہت چاہتے تھے، ان کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی. تو انہوں نے کہا ان کی والدہ نے کہ اگر تم نے اس دین کو نہیں چھوڑا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. اور واقعی وہ کھانا پینا نہیں کھاتی تھی، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تھا، وہ کہنے لگی اپنی ماں سے بہت پیار تھا. لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے امی جان، اگر جو ہے آپ جیسی 100 مائیں 100 جانے ہوں، کیونکہ کھانا نہیں کھائیں گی تو نکل جائے گی نا جان، وہ 100 جانے بھی نکل جائے تو میں اس دین کو نہیں چھوڑ گا. ایسا ہونا چاہیے. یہ رضی اللہ عنہ رضو عنہ کون کیوں تھے؟ اور پھر جنگ عہد میں دیکھتے ہیں کہ یہ دین وہ تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے یہ کیسا دین ہے، باپ نے بیٹے کو قتل کیا، ماموں کو قتل کیا، چچا کو قتل کیا. تو یہ دین وہ تھا نا کہ کیا ہے. جب نوح علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا تم کشتی پہ آ جاؤ، کشتی میں چڑھ جاؤ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں روکے گا. تو ان کے بیٹے نے کیا کہا، میں تو جودی کی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، وہ بچا لے گا. تو کیا وہ عاصم ہوئی؟ جو اللہ ہی عاصم ہے. جودی کی پہاڑی بچا سکی؟ نہیں بچا سکی نا. تو اور پھر وہ پیغمبر نے کہا کہ میرے اہل میں سے، تو اللہ نے کہا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، جو مسلمان ہیں وہ تمہارے اہل ہیں، کافر اور مشرک تو نہیں. ہاں یہ ہے کہ ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے، میری والدہ آ رہی ہے مدینہ، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟
تو ام سلمہ کو آپ سے نے فرمایا اپنی زوجہ محترمہ کو کہ وہ والدہ ہیں، ان کی بہت عزت کرنی ہے، ان کو اچھی طرح رکھنا ہے، ان کو یعنی مشرک اور کافر والدین بھی ہے تو اللہ آپ کا اللہ کا یہ حکم نہیں کہ ان کو چھوڑ دو، ماں ماں ہے، والدین والدین ہے، لیکن ان کی عزت کرنی ہے، ان کو نان نفقہ دینا ہے، خرچہ دینا ہے، ان کا خیال کرنا ہے بیماری سب میں، لیکن کیا ہے کیا نہیں کرنا، اللہ کی بات سے وہ روکتے ہیں، اللہ رسول کو ماننے سے وہ نہیں ماننا، وہ نہیں کرنا۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم نے توحید چھوڑ کر شرک میں پھنس گئے اور اس کو پوچھنے لگے رب جل جلالہ مالک و حاکم ہادی رب سے بھٹک گئے، اسی طرح خلوص اور دلی توجہ چھوڑ دی، دلیل و برہان سے ہٹ گئے، مغالطوں اور تقلید میں پھنس گئے، گمان اور اٹکل کے پیچھے پڑ گئے، وہم و خیال کی بھنور میں آ گئے، حالانکہ ظن و گمان فضول چیز ہے، حق کے سامنے وہ محض بیکار ہے، تمہیں اس سے کوئی فائدہ پہنچ نہیں سکتا۔ تو بہت سی چیزیں ہم بھی ظن پہ گمان پہ کر رہے ہوتے ہیں نا اس دنیا میں بھی، اور تقلید بہت کر رہے ہوتے ہیں، فلاں ایسا کر رہا ہے تو میں کر لوں، فلاں ایسا کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ رسول نے کیا کہا ہے، جیسے کہ خرافات شادی میں، جیسے میت میں 10واں 20واں 30واں 40واں جمعرات ہیں یہ وہ، کیونکہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، لوگ بھائی یہ تو دیکھو کہ اللہ رسول کیا کہہ رہے ہیں، اس طرح غسل میت کفن میت میں بھی فلاں یہ کہہ رہا ہے فلاں یہ کہہ رہا ہے، بھائی آپ حدیثیں نکالے نا صحیح بخاری صحیح مسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، تو قرآن کی تفسیر کیسے ہوتی ہے، جلدی زور سے بولیں۔ قرآن کی آیتوں سے اور جی قرآن کی آیتوں سے، احادیث سے، اور جو ہے صحابہ کرام کو بھی ہم دیکھیں گے انہوں نے کیا کیا، کہ وہ آپ وسلم کو بہت فالو کرتے تھے، اس کے بعد کی درجے بھی آتے ہیں نا تفاسیر اور اسکالرز اور سلف و صالحین وغیرہ، تو ہم اب دیکھ لیتے ہیں شرک کے متعلق، جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، کہ ایک سورۃ الشعراء کی آیت ہے فلا تدعوا مع اللہ الہا آخرا فتکون من المعذبین، پس اے محمد اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا نام ہے، دیکھیں ترجمے میں نام ہے، لیکن یہ ہے کہ آیت میں تو نام نہیں ہے، لیکن کس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، جب رسولوں کو اللہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، تو ہمیں بھی پیروی کرنی نا، ورنہ کیا ہوگے؟ سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی قسمیں دیکھیں گے، کیونکہ بہت پڑھتے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، اگر آپ لوگ زوم موبائل کھول لیں تو آپ کے پاس اسکرین آئے گا تو بہت اچھا لگے گا، اور نیکسٹ ٹائم ان کے اسکرین پہ چلائیں گے انشاءاللہ، زوم ہے نا انشاءاللہ۔ تو شرک اکبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، عبادات اور صفات میں اکیلا بے مثل ہے، سمجھ آ رہی کیا فرمایا میں نے؟ کس میں اکیلا ہے اللہ تعالیٰ؟ زور سے اپنی صفات میں اور عبادات میں۔ جی سدرا جزاک اللہ، ہماری آن لائن سسٹر بھی بولی ماشاء جزاک اللہ، اور لائیو جو ہے وہ بھی بول رہی ہیں آج تو ماشاءاللہ، ہم دو طرح سے ہیں، لائیو بھی ہیں، اور لائیو تو روز ہی ہوتے ہیں، لیکن میں اکیلی اپنے گھر میں ہوتی ہوں، وہ اپنے گھر میں ہوتی ہوں، اوپر میرے اوپر ہوتی ہے، میں نیچے فلور پہ ہوتی ہوں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کا نفس، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی عبادات میں، عبادت صرف اسی کی جائے گی۔ یہ جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے یا جو ہم نے آج بنائے ہوئے ہیں حاجت روا مشہور، ٹھیک ہے، اسکالرز، علماء اور جو بزرگان دین ہیں جو گزر چکے ہیں، ان کا مرتبہ ہم سے بہت بلند ہے، بہت اللہ کی انہوں نے عبادت کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری پوجا کرو یا ہمارے نام کی نیازوں نے، کیا وہ یہ بول کے گئے؟ یا کوئی حدیث بتا رہی ہے، کوئی آیت بتا رہی ہے؟ بتائیں، کوئی ایک ایسی آیت بتا دیں۔ یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اینا توفقون، انا توفقون، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، تم کدھر پھرے جا رہے ہو، جبکہ میں نے تو کوئی ایسی، اور ایک آیت وہ بھی تھی نا، کیا تم مجھے بتا رہے ہو کہ ہمارے شرکاء ہے زمین و آسمان میں، یہ بات نہیں، وہ بھی آیت گزری نا ماشاءاللہ، آپ تو ترجمہ پڑھنے والی ہیں سب کچھ۔ تو عبادات میں اس کی ساری عبادات جو ہے، جو زبانی ذکر کرتے ہیں ہم، جو اپنے جوارے سے نمازیں پڑھتے ہیں، ساری عبادات اللہ کے، اور اس کی صفات میں وہ اکیلا، جتنی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے 99 ایٹریبیوٹس ہے، وہ سب وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے، ان صفات کو اللہ ہمیں فالو کرنا، اگر رحیم ہے تو ہمیں رحم کرنا ہے، اگر وہ غافر الذنوب ہے، لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا ہے، تو وہ صفات کو فالو کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اکیلا اپنی ذات، عبادات اور صفات میں، اور بے مثل ہے۔ اچھا، بے مثل کے لیے آیت بتائیں۔ لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، نوٹ بک لکھا کریں، ہر چیز اسکرین پہ نہیں ہوتی ہے، تھا نا ایک زمانہ تھا
آپ چاروں آتی تھی, نوٹ بک لے کے بیٹھتی تھی, تو آگے دینے والی کیسی بنیں گی؟ بس اسکرین آ گیا, بات ختم, مانیٹر بنا کے دے ہی نہیں والے ہیں حلوے, تو ہم اس کو کھا تو نوٹ بک لے کے بیٹھ گئے. لیسا کمثلہ شیء, کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, وہ بے مثل ہے. کسی جاندار یا بے جان, جاندار کون, جو مزاروں اور اس پہ ہم جاتے ہیں, جاندار یا بے جان چیزیں جو انہوں نے مورتیاں رکھی ہوئی تھی نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں کو, جو انہوں نے کہا ہم اس لیے مورتیاں بنا رہے ہیں ان کی شکلیں کہ ہمیں نیک لوگ یاد رہیں گے. وہ پھر کچھ زمانہ گیا تو وہ نیک لوگ کی مورتیاں کیا بن گئی, بتوں کی پوجا ہونے لگی. تو کوئی بے جان چیز, جیسے یہ کرتے تھے 307 بت مکے میں کھانا کعبہ میں. زندہ یا فوت شدہ مخلوق مزاروں پہ جانا کو اس کی ذات میں یا عبادت میں یا اس کی صفات میں شریک کرنا یا اس کا ہمسر ٹھہرانا شرک اکبر کہلاتا ہے. لیسا کمثلہ شیء, اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شرک عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے. اچھا بتائیں میں نے کیا فرمایا, کس میں شریک ٹھہرانا ہوتا ہے؟ ابھی کیا جی مردہ اور دوسرا یہ کہ پہاڑ جی سب جی ٹھیک ہے. یعنی جزاک اللہ, انہوں نے تفسیر کر دی. اس کی ذات, اس کی عبادات, اس کی صفات میں اکیلا اور بے مثل ہے, جس کی انہوں نے تفسیر ساری ہماری عائشہ بہن نے بتا دی. سبھی جو مائک پہلے لیتا ہے, جو پہلے بولتا ہے, سب کو جواب آتا ہے, مجھے پتا ہے. شرک اکبر. اچھا اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نیک بندے کی بات نہیں سنی جب اس نے کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ اے میرے پیارے بیٹے یا بنیا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے. اب مجھے بتائیے یہ کون بیٹا ہے, کون باپ ہے, کون نیک آدمی, کس کا ذکر کر رہا ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. ہماری نسیم بہن کہہ رہی ہے کہ لقمان جو حضرت ہیں ان کے بیٹے, جزاک اللہ خیر. اور سورۃ اللقمان وہ نصیحت اتنی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی جو انہوں نے یا بنیا اپنے بیٹے کو کی, کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللقمان میں سارا ہمیں بتا دیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی نا. اور وہ بڑے عقل مند تھے نا, بہت عقل والے تھے. جی یا بنیا, اے میرے بیٹے. تو سیکھیں بچوں سے بات کرنا. بچے کیوں نہیں ہر وقت, ہم اپنے ٹینشنوں میں ہوتے, جھڑک دیا, آتے ہیں اسکول سے, کالج سے, جاب پلیس سے, تو اٹینشن دے, پیار دیں. دیکھو دیکھو میں نے تمہاری چیز کے لیے چیز بنائی, دیکھو کیا رکھا ہے تمہارے, دیکھو تم تو بہت تھکے ہوئے, کتنی پیاری لگ رہی ہو, دیکھو تم تو لال لال دھوپ ہو گئے. تو مائی موم از واچنگ می, مائی موم از پیئنگ اٹینشن نا. جب بھی تو بات سنیں گے نا, ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں, فون پہ ہیں, شوہر بھی آئے تو فون ہے, تولیہ مانگ رہے تو وہ لانڈری کو گیا ہوا ہے. یعنی کہ یاد دلا نمازوں کے ٹائم, نمازوں کے ٹائم کے گرد مسلمانوں کا جو ہے چلتا ہے نا سارا وقت نا. میں سب کی بات لوں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے, ورنہ مجھے پوائنٹس آ رہے تھے بھول جاتی ہوں سب کی بات انشاءاللہ. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب اچھی بات ماشاءاللہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ٹائمنگ اس مسلمان کے نماز کے ارد گرد ہوتے ہیں. تو کبھی بھی جو ہے نا وہ فجر کا آپ سے میں جب میں اللہ تعالیٰ میری امت کے فجر کے وقت میں برکت دیجیے. فجر سے آپ اٹھ گئی, تہجد سے, فجر سے عشاء پڑھی, کھانا بھی پک جاتا ہے, چیزیں بھی اچھی ہو جاتی ہے, آٹا بھی گوندھ کے, اتنی چیزیں شام میں کرنے والی اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ دن بھر میں وہ برکت نہیں آتی. جی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا میں اس کے نیچے بھی ہے حدیث پوری کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہ بات نہیں سنی جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی, لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. ہم کہہ تو دیتے, آگے بات نہیں بتاتے, کیوں؟ وہ پوچھتے وائے, ہم کہتے مجھے نہیں پتا, چپ کرو, بہت بولتے ہو, میں نے نہیں کہا تمہیں. تو وہ ہمیں جو پچھلے لوگ کہتے تھے وہ رویہ نہیں کرنا ہے, جواب دیں ان کو, سیکھیں. اچھا میں پوچھ کے بتا دوں گی, مجھے جواب نہیں آتا, میں پوچھ کے بتا دوں گی. پھر قرآن دیکھیں, حدیث دیکھیں, اور کو جواب بتائیں. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے, اے میرے بندے, جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ پر امید قائم رکھے گا تو میں تیرے ہر گناہ کو بخش دوں گا. وہ جو بھی ہوگا اے میرے بندے, اگر تو زمین بھر گناہ لے کر مجھے ملے تو میں انہی کے بقدر بخشش لے کر تجھے ملوں گا, بشرط یہ کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیو. اللہ تعالیٰ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے, ہمیشہ توبہ استغفار کریں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, بخشش کر دیں گے. لیکن اگر شرک لے کے ملا اللہ کے ساتھ تو شرک کی معافی نہیں ہوگی. تو پھر وہی تو کہ انہ توفقون, تو تم تو ضلالت اور گمراہی میں ہو. دلالت دعا نام
گمراہی میں ہو پھر کیا ہے، گمراہوں کا تو انجام پھر وہ ہے کہ نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، جو بات مان کے نہیں چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ زمین کو تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، کتنا اللہ مہربان ہے، کتنا معافی دینے والا ہے کہ زمین کے برابر بھی گناہ لے کے ملے کہ یہ زمین، اس کا لینتھ اینڈ بریتھ ہم نہیں، 7 کانٹیننٹ ہم نے بنا لیے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک اسٹیٹ میں، اسٹیٹ کی میں اس میں ڈال دوں کہ یہاں رہ رہے ہیں، اگر ہمیں دوسرے اسٹیٹ جانا ہوتا ہے بائی روڈ جائیں، صرف کینیڈا چلے جائیں تو 8 گھنٹے، اس سے آگے آپ کسی ہیوسٹن جائیں تو 3 دن 2.5 دن، یعنی ملک ایک ہی ہے آپ کا، یعنی اور کانٹیننٹ، یعنی کتنی بڑی زمین ہے کہ ہم اس کو لینتھ اینڈ بریتھ، اس کا طول و عرض ناپ نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ 7 زمینیں، اتنی ہی 7 زمینیں، ہم تو ایک گھر بناتے تو کنواں کھود لیتے ہیں، چلے ہم نے کچھ فٹ تک آگے چلے جاتے ہیں، پانی کا نکال لیتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ ریزرو ہوگا تو اوپر میری موٹر میں چڑھے گا پانی اور میرے ہاؤس کو پانی ملے گا، جو بھی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 7 زمینیں ہیں اس میں تم جیسے آدم ہے، عیسیٰ ہے، ابراہیم ہے، سب علیہ السلام، جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں مطلب کتنا ہے نا، تو کتنی اللہ تعالیٰ کتنا، اگر یہ زمین کو آپ سوچیں چپ چاپ بچھی ہوئی ہے، اس پہ بڑے بڑے ہم نے جو ٹاورز اٹھائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ٹرینز چل رہی ہیں، ٹرکس چل رہی ہیں، مردوں کو لے لیتی ہے اور اسی میں سے کھیت کھلیان اگ رہے، کھا رہے پی رہے، یعنی زمین کتنے کام کر رہی ہے آپ دیکھیں، اور نرم خاموش بچھی ہوئی، تو ہمیں بھی اور اللہ کا حکم پہ چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کائنات میں غور و فکر کریں، اس میں کائنات میں اللہ نے غور و فکر کروایا تھا نا کہ شرک نہ کرو، یہ سب میں نے بنایا ہے، اور کس طرح یہ خاموشی سے، ایون سورج بھی نکلنے سے پہلے، طلوع ہونے سے پہلے سجدہ کرتا ہے۔ تو ہم کائنات میں غور و فکر کر کے اتنے اللہ پہ توکل بھروسہ اور شرک چھوڑ دیں، بدعت چھوڑ دیں، اور صرف اللہ پہ توکل، مصیبت بھی آئے اس پہ توکل، وہی ٹال دے گا، وہی حل کر دے گا۔ ایک اندر کی جنت ہوتی ہے قرآن پڑھ کے، کہ پریشانی میں بھی جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ سکون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آ گیا نا، میں صبر کرتی ہوں، مجھے صبر کا بھی اجر مل گیا، اور میرے تو درجات بلند ہو رہے ہیں، اور خوشی ملی تو میں شکر کرتی ہوں، تو درجات بلند ہو رہے۔ تو اندر ٹھنڈک ہونی چاہیے کہ میرا رب ہے نا، ایک رب ہے نا کرنے والا، میں تو شریک بھی نہیں کر رہی ہوں اس کے ساتھ کسی کو۔ پھر شرک اصغر، شرک اصغر مائنر شرک، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا، شو آف، میں پہن کے جاؤں تو لوگ کہیں واو ڈیزائنر ویئر، میں کسی ڈیزائنر ویئر کا نام نہیں لوں کیونکہ میں ایڈورٹائز تو کر نہیں رہی، واو کراکری کٹلری، واو بڑا مہنگا کراکری ٹیبل، واو کرسٹل، او واو کرٹنس، فلاں ڈیزائنر ویئر، اچھا اس کے ساتھ بیڈ شیٹ بھی مل رہی ہے، اچھا اس کے ساتھ تو ہاں میں تو بیٹی وہیں سے کروں گی، بھائی ان کا تو ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نسب دیکھیں، اس کا خاندان دیکھیں، اس کی دولت دیکھیں، سب دیکھیں، لیکن کس پر جائیں؟ دین والی، کیونکہ دین والی عورت گھر میں آئے گی، سورے خاندان کو ملائے گی، لے کے چلے گی، نسلیں اچھی ہوں گی اور دین پھیلے گا اور دنیا میں سکون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے حدیث میں، کیا ہے کہ میرا ایک حکم نافذ کر دو تو 40 دن چلا کٹنے سے بہتر کیا ہے میرا ایک حکم۔ صرف پردہ ہی عورتیں کر لینا تو جو اور لڑکوں نے، مردوں نے بیوی کے علاوہ مسٹریس رکھی ہوئی ہے یا میسیجز کرتے ہیں یا فون کرتے ہیں، اس اتنے گھرانے اس وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، آپ یقین کریں۔ شیطان اور نفس تو ہر جگہ ہے نا۔ اور جو ہماری سہیلیاں بھی جمع ہوتی ہیں، دوست بھی ہوں، ٹھیک ہے، آپ سلام کر لیں، داخل ہو گئے اور الگ ہم بیٹھے، پھر وہ جبھی تو تذکرے کر رہے ہوتے کہ سائز بتا رہے ہوتے نا 36 26 36، تو یہ کیا ہے؟ تو مرد تو 100 گنا، ہم نے ہمارا پورنوگرافی پہ ایک درس گیا تھا، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ عورت سے ان خواہش میں 100 گنا زیادہ ہے مرد، تو ہم خود ہی موقع دیتے ہیں نا۔ تو یہ ساری احتیاط ہمیں عورت کو کرنی ہے۔ تو ریا، دکھاوا، فخر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی فخر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ریا دکھاوا نہ ہو، تو یہی آپ سے سب کو پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن لوگوں کو بدلا دے گا تو ریاکاروں سے فرمائے گا دنیا میں جن لوگوں کو دکھایا کرتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ، دیکھو کیا تمہیں ان کے پاس کچھ بدلہ ملے گا، جن کو تم بڑے بڑے اپنی ڈیزائنر ویئر، گھر اور ساری چیزیں اور بڑے بڑے کرسٹل بوہیمیا اور ایکسپینسو چیزیں دکھاتی تھی، کیا وہ تمہیں بدلا دیں گے؟ وہ تو نہیں دیں گے، اللہ ہی دے گا نا۔ تو ریا سے، دکھاوے سے۔ پھر شرک خفی، شرک خفی ہم دیکھیں ہڈن شرک، ٹھیک ہے، ایک خفیہ شرک ہوتا ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے شفا دی، ڈاکٹر نے شفا نہیں دی، اللہ نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ڈالی۔ پھر شرک خفی یہ بھی ہوتا ہے، اچھا وہ میں چھت پہ کھڑی ہوئی تھی نا
وہ کیا ہوا میرا بچہ تو اس کو تو بچہ ہی ہے نا, تو سمجھ ہی نہیں ہے, وہ تو آخر تک چلا گیا, باؤنڈری وال بھی لو تھی اس کو, تو وہ فلاں آ گئی نا تو اس کے ذریعے اس کی زندگی بچ گئی. فلاں نے کہا ارے دیکھو تمہارا بچہ گر گیا. نہیں, اللہ نے بشرا کو بھیج دیا, تو بشرا نے مجھے الرٹ کیا, تو اس کے ذریعے اللہ نے, یہ شرک خفی ہوتا ہے. اللہ نے نہیں کہتے, اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا دی, اللہ نے شفا دی نا. آپ دعا ضرور دیں ڈاکٹر کو. میری بیٹی ڈاکٹر ہے, اپنے بچے آپ کے ڈاکٹر ہے, بن رہے ہیں. ہمارے یہاں 2 ڈاکٹرز کی مدر بیٹھی, اور پتہ نہیں کتنی ڈاکٹرز یہاں بیٹھے ہیں, کتنی مدرز ڈاکٹرز ہیں. 3 ڈاکٹرز کی مدر بیٹھی, میں, عظما جی اور سائمہ جی کا تو پتہ اور بھی ہوں گی. تو دعا دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو, شفا دے اللہ تعالیٰ. لیکن پھر جب علاج ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا دی. تو اب ہم ایک اور شرک خفی دیکھتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم مسیح دجال کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. آپ سب نے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کے متعلق نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے متعلق مسیح دجال سے بھی زیادہ اندیشہ ہے. اس کرۂ ارض پہ, اس زمین پہ, اس پلینٹ پہ مسیح دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. دجال کا فتنہ سب سے بڑا, اور ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو, اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میں تمہیں اس چیز کے متعلق نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے متعلق مسیح دجال سے بھی زیادہ جو ہے اندیشہ ہے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور جو دیکھتا ہے کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو اسے دکھانے کے لیے اپنی نماز لمبی کر دیتا ہے, آہستہ آہستہ لمبی قرات کے ساتھ زیادہ وقت لگاتا ہے. گھر میں تو انا آتینا کل کوثر پڑھ رہی ہے, اور کوئی دیکھا تو اللہ مجھے کہے بڑے درس دے رہی ہے, تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر لا یکلف اللہ. وہ سورۃ البقرہ چلی تو وہ ختم ہی نہیں ہو رہی. اللہ اللہ, ان کی نماز دیکھیں, واہ 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 واہ, ان کی تو نماز دیکھیں, اتنا خشوع ہے, اتنی سجدے وہ لمبے کر رہی ہیں, گھر میں وہ رکوع صحیح نہیں کر رہی ہے, وہ مسجد میں ایسی کھڑی ہو گئی. واہ واہ, ان کا رکوع دیکھنے والا ہے, کیا اطمینان ہے. جو ہم نے پڑھا ہے نا نماز نبی میں, لیکن آپ بتائیں ایسا ہی تھا, نیچرل نہیں ہوتا ہے. جب ہم مسجد میں جائے تو ہم زیادہ اچھے ہو جاتا ہے. وہ تو ایک ایمان کی, وہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے نا. ان کی بات بہت اچھی, وہ ایمان کی کیفیت اچھی ہو جاتی ہے. لیکن دل میں, وہ تو اللہ کو پتا ہے نا میرے دل میں کیا ہے. میں ایمان کی کیفیت, میرا ایمان دکھاوا نہیں کرنا کہ ہاں آپ کی بات کہ میرا ایمان لو اور ہائی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ لو اور ہائی ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شرک خفی. عبداللہ بن عباس ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے شرک رات کے اندھیرے میں ایک کالے چٹیل پتھر پر چلنے والی چوٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے. آپ کو پتا ہے کالا چوٹی بہت ہی اس کی وہ خود ہی اتنی سی جان ہے, ڈاٹ ہے تو اس کی چال بھی خفیف ہے نا, بہت سلو ہے, بہت نرم چال ہے. تو شرک رات کے اندھیرے میں ایک کالی چٹیل پتھر پر چلنے والی چوٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے. تو ایک اور بھی آتی ہے نا روایت میں کہ کالی رات میں کالا پتھر, کالے پتے پر کالی چوٹی, سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چوٹی. تو شرک خفی ہمیں سمجھ, ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے. شرک خفی سمجھ ہی نہیں آتا ہے نا بھائی, آمنا آ گئی تو میرا تو بچہ بال بچ گیا. ارے میں گرنے سے بچ گئی, پتھر سامنے تھا, مسجد سے صاحب نے کہا انٹی پتھر, ارے بھائی اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تو مجھے بچا لیا نا. تو یہ ہے شرک خفی. ٹھیک ہے. اچھا, اب کرنے کے کام, اب شرک خفی, شرک اکبر ہو گیا, شرک اصغر ہو گیا, شرک خفی ہو گیا. اب کرنے کے کام کیا, ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے. شرک اکبر, شرک اصغر, شرک خفی, کیونکہ شرک اعمال کو برباد کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے برابر گناہ لے کر بھی ملے گا, توبہ کر لے گا تو میں معاف کر دوں گا. لیکن شرک کی معافی نہیں ہے, دلالت ہے, گمراہی ہے, اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے نا, ہر دلالت آگ میں لے جانی. اور شرک جو ہے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے. جب شرک کریں گے, اللہ کو ہی نہیں مان کے چلیں گے, جو اللہ کو مانے گا وہی جنت میں جائے گا نا. تو یہ دعا مانگے, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما اعلم. میرے ساتھ سب پڑھے, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس سے کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں, اور میں بخشش مانگتی ہوں اس سے جو میں انجانے میں کروں. پھر دوسری دعا, اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ ہی میرا رب ہے, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی. اور کرب اور مصیبت کے وقت کی بھی یہ دعا ہے. ٹھیک ہے. رنج و غم کے ازالے کے لیے بھی دعا ہے, اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. کبھی بھی کوئی رنج پہنچے, تکلیف پہنچے, اولاد کی طرف سے, شوہر کی طرف سے, بھائی بہنوں کی طرف سے, یا
کوئی بھی دکھ پہنچے, کوئی ہمارا انتقال پیارا چلا گیا دنیا سے, کچھ بھی ہوا, کسی طرح کا بھی دکھ ہو, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اچھا تجوید کا رول پتہ ہے, اللہ کو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں کیا کہتے ہیں اس کو لفظ کیا کہتے ہیں اللہ کو؟ لفظ جلالہ, لفظ جلالہ اللہ. اگر زبر اور پیش ہے, فتح اور دمہ ہے تو اللہ, اور اس سے پہلے اگر زیر کسرہ آ رہا ہے تو لائٹ پڑیں گے, ورنہ اس کو اللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ہمارا شرک خفی اور شرک اس پہ. ٹھیک ہے, اب شرک سے بچنے کی دعا ہم نے پڑھ لی, اللہم انا نعوذ بکا من اشرک بکا شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم. تو یہ ہم پڑھ لیتے ہیں اس حدیث کو بھی. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے خطاب کیا اور فرمایا, اے لوگو اس شرک سے بچو کیونکہ یہ چوٹی کے رینگنے سے بھی مخفی ہے. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکیں جبکہ وہ چوٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ مخفی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو, اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم. اے اللہ بے شک ہم اس چیز سے تیری پناہ چاہتے ہیں, تیرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے کہ جس کو ہم جانتے ہیں, اور تجھ سے اس چیز کی بخشش چاہتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے. اب دو ورژن یہاں پہ آئے نا, یہاں پہ نعوذ بکا نشرکا نستغفرکا, اور دوسرا ورژن تھا جو ہے ہمارا الف سے تھا, ہے نا, اللہم انی. اب بتائیں آپ کو کیا فرق ہوا, کیسے فرق کیسے محسوس کریں گی؟ انی اعوذ بکا اور انا نعوذ بکا. ہاں یہ ہے نا دو ورژن. ہاں میں, ہاں الف سے میں, اور انا نعوذ بکا ہم سب. جی جزاک اللہ خیر. جی سسٹر ناہید جزاک اللہ خیر. میں جتنے لوگوں نے جواب دیا اور جتنے نہیں دیا وہ بھی, کیونکہ کوشش سب کی ہوتی ہے, لیکن جو پہلے مائک لیتا ہے بارک اللہ فیک جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا. اچھا تو یہ ہماری دعائیں ہو گئیں. پھر اس کے بعد ہم جو کیا کرتے ہیں کہ ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس, ہو گیا ٹائم. ہاں لیٹ شروع کیا, بس ایک آیت وہ کر کے ہم ختم کر دیتے ہیں نا. چلیں ٹھیک, ایک دو آیت کر کے ہم ختم کر دیتے ہیں کیونکہ چھٹیاں بھی اتنی ہو جاتی نا, میری طرف سے ہو جاتی. چلیں آیت نمبر 37, اور لیٹ شروع کیا تھا. چلیں وٹ ور ٹرانسلیشن 37. اور ماں نہیں کانا ہے حاضہ یہ القرآن قرآن ان کے یفترا وہ گھر لیا جائے من دونی سوائے اللہ کے, ولیکن اور لیکن تصدیق ہے الذی اس چیز کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے, وہ تفصیلہ اور تفصیل ہے الکتابی کتاب کی, لا ریبہ نہیں کوئی شک, فی ہی اس میں, من ربی رب کی طرف سے, العالمین تمام جہانوں کے. رننگ ٹرانسلیشن آیت 37 سورۃ یونس. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے, بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. تو چلے ہم آتے ہیں, اب اس کو غور سے سنیں, اس کے کچھ ورڈز جو ہے نا بڑے غور طلب ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آیت کی طرف آتے ہیں. وما کان ھذا القرآن ان یفترا, وما کان ھذا القرآن ان یفترا, اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا ہو. ٹھیک ہے, یہ کوئی گھڑاوا قرآن نہیں ہے, کسی نے گھڑا نہیں ہے اس کو. آپ سسم بھی امی تھے, ان لیٹرڈ تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, تو بہت بڑا معجزہ ہے کہ ان پر قرآن نازل ہوا. انہوں نے بھی نہیں گھڑا, کسی نے بھی نہیں گھڑا, کسی کا بھی گھڑا ہوا نہیں ہے اللہ کے سوا, من دون اللہ, اللہ کے سوا. اور پھر یہ فرمایا ہے وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے بین یدئی جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہیں. تو کن کتابوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن جو پہلے نازل ہوئی تھی؟ تورات, انجیل, بائبل. جی جزاک اللہ خیر, ہمیں انگلش میں بھی نام آ گیا بائبل, ماشاءاللہ. اتنا مزہ آتا ہے, اتنی پیاری پیاری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری. ٹھیک ہے, اچھا اب جو ہے ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ جو ہے کہ اب یہاں پہ ہے کہ مما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ, اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا گیا ہو.
वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि, लेकिन बल्कि ये कुरान तो इन किताबों की तस्दीक करने वाला जो उससे पहले कबल नाजिल हो चुकी। तो आपने जो पहले नाजिल हुई हैं तो उसकी आपने बता दी, तौरात, ज़बूर, इंजील, गॉस्पेल, बाइबल वगैरह, ठीक है। अब जो है ये कुरान जो है तस्दीक करता है, किसकी तस्दीक को देखें, ता स्वाद दाल या के तस्दीक है ना, सिद्क, स्वाद दाल काफ सिद्क से, सच्चाई से। तो ये अच्छा, ये तस्दीक करता है उनकी जो बैना यदई, उससे पहले। तो यदई, यद जो होता है ना, हाथ होता है, ठीक है। तो अब ये है कि हाथ से यहाँ मुराद है कि जो सामने है, हमारे सामने इस वक्त क्या है, कुरान मजीद है। यद क्या होता है, हाथ का मतलब होता है हाथ में चीज लेते तो सामने होती है ना, इस वक्त सबके हाथों में कुरान किसी ना किसी फॉर्म में, मोबाइल में आयत तो है ना, स्क्रीन है, सब कुछ है, ठीक है। तो सामने है। अब किसकी तस्दीक करता है कुरान? कुरान जो है सारे जो वाकयात हुए हैं, जो पेशन गोइयाँ हैं, अल्लाह ताला ने पेशन गोया भी की है, हमें वाकयात भी बताए, सब कुछ। तो सबसे पहले तो ये तस्दीक करता है कि आप सल्लल्लाहु अल्लाह के रसूल है। तो बताइए कहाँ आता है अल्लाह के रसूल है? कौन से आयत से हम साबित करेंगे? आमन रसूल, ठीक है, नहीं वो तो ईमान हो गया। नहीं, ये कैसे साबित करेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, के आप बेशक आप मुरसलीन में से, भेजों में से, रसूल में से, ठीक है। नोटबुक लाया करें अगर आपको दीन का इल्म अच्छा चाहिए, आगे भी पहुंचाना है। तो ये तो तस्दीक कर दी कि अल्लाह के रसूल है, ठीक है, भेजे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो क़यामत की तस्दीक करता है ये कुरान, कि क़यामत आके रहेगी। तो ईमान ही नहीं, अगर हमने रिसालत, तो अल्लाह की तौहीद, कुरान क्या है, अल्लाह की तौहीद, रिसालत और आखिरत। क्या है तीन चीजें, क्या फरमाया मैंने? जी, आखिरत। जज़ाक अल्लाह खैर, माशाल्लाह, हमारी महजबीन बहन भी बोली, सब बोल रहे हैं माशाल्लाह, सब हिस्सा ले रहे हैं। और अल्लाह गवाह बन रहा है, ये जमीन गवाह बनी, फरिश्ते लिख रहे हैं, और सबको सवाब अजर मिला, बारक अल्लाह, ठीक है। वो तस्दीक हुई। उसके बाद आप देखें कि कुछ खबरें दी अल्लाह ताला ने, कुछ पेशिन गोइयां फरमाई है। किसी कौम के बारे में पता है जो जिनको गलबा भी हुआ, वो मगलूब भी हुए, हारे भी, जीते भी? रोम के बारे में, रोम गलबत रोम, के जो है रोमियों को फतह होगी, है ना, पढ़ा था, ठीक है ना। तो अभी और भी आगे देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, फिर वह तफसीला देखें, ठीक है, वह तफसील अल किताबी ला रैब फीह मिन रब्बिल आलमीन, और इसमें तफसील है, तमाम बातों की तशरीह है, शरह। क्या है तफसील, कैसे होती? फसल से ना, फा स्वाद लाम, फसल यानी अलग अलग। फसल क्लासरूम को भी कहते हैं, अलग अलग होते हैं, 1 ग्रेड का, 2 ग्रेड का, 3 ग्रेड का, तो अलग अलग करते हैं ना। तो इसमें तफसील शरह हम कर रहे थे, वो रूट वर्ड करते हैं, उससे हम ढूंढते हैं वर्ड को, है ना। रूट वर्ड कितने होते हैं एक लफ्ज के? 3 और 4। 4 किस वर्ड में? जी जी, जज़ाक अल्लाह खैर शाइमा जी, जज़ाक। 3 होते हैं, और 4 किस वर्ड में पढ़ा था हमने? एक सूरत का नाम भी है, वैसे वो वर्ड आया था, स्क्रीन पे भी दिखाया, ज़ुखरुफ। ज़ुखरुफ, जाई खा रा फा, ज़ुखरुफ, ठीक है। तो ये ज्यादातर 3 लेटर हो, 3 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन 4 भी रुबाई भी होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो तफसीला तो उसको रूट वर्ड से भी हम जानते हैं, समझते हैं। और शरह का मतलब भी होता है कि उसको बयान करना। हमने कहते हैं अल्लाह मुझे शरह सद्र अता कर दे, मेरे दिल को खोल दे, तो तफसील खोल खोल के इसमें तफसील है, बयान होता है, ठीक है। और तफसील अल किताबा, किताब की तफसील है। तो अल किताब से आप क्या समझते हैं? कुरान, जी हाँ, कुरान कहाँ है? जी जी, खास किताब है, अल किताब है, जज़ाकल्लाह खैर। और ये हुरूफ शमसी है या हुरूफ कमरी है? सूत अल है ना, अल है तो जो है हुरूफ कमरी है। तो अल किताब जो है ये लौह महफूज में, लौह महफूज का है 7वें आसमान पे, जहाँ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कलमों से लिखने की आवाज आ रही थी, ठीक है। तो वह तफसील अल किताबी ला रैब फीह रब्बिल आलमीन। तो समझ आ गई आप लोगों को ये सब सारा था, ठीक है। नोटबुक होती तो बहुत अच्छा रहता। अच्छा, तो रनिंग ट्रांसलेशन भी हो चुका था ना इसका, रनिंग ट्रांसलेशन भी हो चुका था ना, हो चुका। चले अब इसकी तफसीर करके हम खत्म करते हैं, टाइम भी हो रहा है, क्योंकि हमें वो नसरीन बहन है, उनके बहन के देवर के लिए दुआ भी करनी, मगफरत की, उनका इंतकाल हो गया।
تو یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا ہو، بلکہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا جو سے قبل نازل ہو چکی ہے، اس کی تفصیل آپ کر چکے، تورات، زبور، انجیل، گوسپل، بائبل، اور کتاب احکامیہ ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی بات شکی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جو یعنی کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پچھلی کتابیں نازل فرمائی تھے، یعنی اس میں احکام ہے، حلال، حرام، جائز، ناجائز کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ آیت دکھائے نا تو ہم تفصیل کو دیکھیں نا، تفصیل کتاب نا، اس کی تعلیمات میں اس کے بیان کردہ قصص واقعات ہیں اور مستقبل میں پیش آنے واقعات کے بارے میں نے تو چند مثالیں دی تھی، لیکن اچھا پھر وہ بھی ایک تھا کہ آپ نے خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ قرآن میں ابھی میں نے بتایا نا کہ اس میں ساری تفاصیل ہیں، پیشن گوئیاں ہیں، قیامت کا ہے، آپ سسم کی کہ آپ رسول ہے، تو آپ سسم کو ایک خواب بھی آیا تھا کہ میں آپ سسم نے صحابہ سے کہا میں نے خواب دیکھا، چلے ہم چلتے ہیں عمرہ کرنے۔ خواب بھی دیکھا تھا نا، اس میں تصدیق ہے نا، ہر چیز کی تصدیق ہے نا، خواب دیکھا تھا، پھر مکہ والوں نے جانے نہیں رہا تھا، تو تصدیق میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ سسم نے خواب بھی دیکھا تھا کہ میں مکہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تعلیمات پر، اس کی بیان کردہ قصص و واقعات میں اور مستقبل میں پیش آنے واقعات کے واقعات کے بارے میں ہیں، یہ سب باتیں واضح کرتی کہ یہ ساری جو چیزیں نا کیا واضح کرتی کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو ماضی اور مستقبل کو جاننے والا ہے۔ مستقبل میں کیا ہونا ہے سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ساری چیزیں نا سب ٹھیک ہے، اور ماضی میں کیا سب اللہ جانتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم دعا کر لیتے ہیں ہماری جو ہے نسرین بہن کی، جو نسرین بہن یہ جو رہتی تھی نا ہمارے برابر کی بلڈنگ، تو ان کے بہن کے دیور یا جیٹ کا انتقال ہو گیا۔ چلیں ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاتھ اٹھا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم ان کے لیے مسنون دعا کر لیتے ہیں۔ ان کا نام عاطف ہے، جو ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر اوی من عذاب النار۔ اے اللہ عاطف بھائی کو بخش دیجئے، اور یہ دعا تمام مسلمات، مومن مومنات کے لیے ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے اس امت کے جو آخری انسان کا ہر سیکنڈ پہ انتقال ہوتا ہے، ابھی اس وقت بھی جس کا انتقال ہوا ہو، اور ہمارے ماضی میں اور حال میں جتنے پیارے چلے گئے ہیں، والدین ہو، شوہر ہو، بچے ہو، کسی کے کچھ ہو، کسی کے ماموں چاچا جو بھی ہوں، اللہ ہی ہم سب کے لیے کل مسلمات مومن مومنات کی عاطف بھائی کے ساتھ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو بخش دیجئے، ان پر رحم فرمائیے، انہیں عافیت عطا فرمائیے، انہیں معاف فرمائیے، اور ان کی بہترین مہمانی فرمائیے، ان کی قبر کو کشادہ فرمائیے، اسے پانی برف اور اولوں سے دھو ڈالیے، اور انہیں گناہوں سے اس طرح صاف کر دیجئے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اور انہیں اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرمائیے، اور گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرمائیے، اور ان کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرمائیے، اور انہیں جنت میں داخل فرمائیے، اور انہیں قبر کے عذاب سے بچائیے اور آگ کے عذاب سے بچائیے، آمین۔ اللہم اغفر لی حیینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الایمان ومن توفیتہ مما فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ ہماری منزہ بہن کے بھی کسی
رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا، اس میں یہ بھی شامل ہے۔ سب کے لیے ہم نے مومن مومنات مسلم مسلمات کے لیے ہم نے دعا کی، اللہ بالکل اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دیجئے، عاطف بھائی کے تمام مسلم مسلمان مومن مومنات کی، اور ان کی اگلی جو مرحلے آسان فرما دیجئے، منکر نکیر کے سوال جواب آسان فرما دیجئے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک نیک آدمی آتا ہے، وہ تسلی دیتا ہے قبر میں، اور جو ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو اللہ یہ تمام ان کو عالم برزخ میں یہ سب نصیب فرما دیجئے، ان کے گھر والوں کو، عاطف بھائی کے تمام مسلم مومنات کی یا الہی گھر والوں کو صبر عظیم عطا فرمائیے، اور عاطف بھائی کے بچوں سے، بیوی سے، گھر والوں سے، اور تمام مسلم مسلمات جتنی اموات ہیں ان کے گھر والوں کو صبر عظیم عطا فرمائیے، ان سے ایسے کام لے لیں کہ ان کے لیے پل پل صدقہ جاریہ بن جائیں، ان کے بچے ایسے اعلیٰ عمدہ دین کے کام کروا لیجیے، امر بالمعروف نہیں یعنی منکر والے، کہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ الہی ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے بچوں کو بھی الہی، اور اب بھی ہم زندگی میں بھی ہمارے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا لیجیے یا الہی۔ تمام جتنے جو ہے بیمار ہیں ان کی ہم شفاعت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہماری منزہ بہن بھی جو ہے گر پڑی تھیں اپنے کچن میں ہی، تو اللہ ان کو بھی اللہ تمام مریضوں کو، اور ہماری منزہ بہن کو اللہ تمام مریضوں کو، اور ان کو بھی شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ایسی بیماری ایسی چلی جائے، ایسی شفا ہو جیسے کہ کبھی کوئی اثر ہوا ہی نہیں تھا، کبھی کوئی بیمار ہوا ہی نہیں تھا۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دیجئے اور شفا عطا فرما دیجئے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ کی شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ صلی اللہ العظیم صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفی کا، ہم عظمت والے اللہ سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتے ہیں کہ وہ آپ کو شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہماری میجمین بہن کو اور کل مومن مسلمات، مومن مومنات اور مسلم مسلمات کو اللہ تعالیٰ۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلی، اموات کے لیے بھی ہمارے لیے دعا ہے اللہ، ہم آپ سے جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے طلب کرتے ہیں، ایسا اعلیٰ درجے کا جنتی کہ جب ہم چاہیں آپ کا دیدار کر دے۔ یا الہی دنیا والے جب دنیا سے ٹھنڈک حاصل کر رہے ہوں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کی عبادت میں رکھ دیجئے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یا الہی میری بہنوں نے، حاضر غیر حاضر بہنوں نے ہاتھ پھیلا ہوا ہے، ان کے ہاتھ کو خالی نہ لوٹائیے الہی، ان کی جائز تمنا آرزوئیں پوری کر دیجئے، اور ان کے جو ہے ان کے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا الہی ان کے ازواج، بیوی کو شوہر میں، شوہر کو بیوی میں، اور اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے ہم سب کو، اور سب کو متقیوں کا امام بنا دیجئے۔ یا الہی ہمیں بری بدبختی سے بچا لیجئے، آپ کی اچانک غضب کے وارد ہونے سے بچا لیجئے، بری تقدیر سے بچا لیجئے، دشمنوں کے خوش ہونے سے ہم پناہ مانگتے ہیں الہی۔ جو عافیت اور جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہماری گناہوں کی پاداش میں، وہ نہ ہم سے چھین جائے الہی، ہماری عافیت ہم یا الہی ہم آسائشوں کے بغیر نہیں رہ سکتے الہی، ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہماری عافیت نہ چھینے، ہمیشہ ہمیں عافیت میں رکھیے یا الہی، اپنا رحم و کرم ہمیں عطا فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک لا یملکها الا انت۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل اور رحمت مانگتے ہیں، ہمیں اپنے ہمیشہ فضل اور رحمت عطا فرمائیے، اور اس کو دینے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے الہ العالمین۔ جو بچے بچیاں شادی کے لائق ہیں الہی، انہیں نیک صالح متقی ساتھی عطا فرما دیجئے، اور بابرکت شادیاں ہوں، اور اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان سب کو نصیب ہو الہی۔ اللہم ثبتنا وجعلنا ہادیا مہدیا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم علمنا التاویل، اللہم علمنا الکتاب، اللہم علمنا الحکمہ۔ یا الہی ہمیں حکمت سکھا دیجئے، اس کتاب کو سکھا دیجئے، اس کو سمجھ کے پڑھنے والا سکھا دیجئے، اس پہ عمل کرنے والا بتا دیجئے، تاکہ جنت میں آپ ہم کہے کہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، چڑھتا جا، اور جہاں ہم رکے وہی ہماری جنت کی منزل ہو، اور ہم اتنا پڑھیں کہ اعلیٰ جنتی بن جائے۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانی والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔
اے اللہ اس کتاب میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں میں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں نے آیات پھیلائے ہوئے الہی تیری محبت میں جمع ہوئی ہے، آن لائن لائیو سب الہی، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، الہ العالمین بعد میں جو ریکارڈنگ سنیں گے یا الہی سب کی یا الہی جائز تمنا آرزویں پوری کر دیجیے، سب کی مشکلات آسان فرما دیجیے الہی، کہیں روزی کی تکلیف ہے، کہیں بیماریاں ہیں، کہیں بچے اولاد کی نافرمانی، کہیں شوہر کی الطفت نہیں ہے، کہیں رشتہ داروں میں، یا الہی جو بھی مشکلات ہیں سب کی کل مسلم مسلمان مومن مومنات کی دور کر دیجیے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا انت تجعل السہل الا انت، یا الہی آپ ہی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، الہی آسانی پیدا کر دیے۔ اللہم یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، الہی آسانی پیدا کیجیے، مشکل نہ ہو اور ہمارا خاتمہ جو ہے خیر پر کر دیجیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا اور جو نہ مانگ سکے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہم سب کے، وہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، تقبل اللہ منا ومنکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو کوئی سوال رکھنا ہو ان آیات کے مطابق تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارا اب منڈے کو ہوگا، اور جن لوگوں نے جو ہے وہ نہیں سنا تو ریکارڈنگ سے سن لیں۔ ہمارا جو ہے سفر کے مہینے پہ جو درس گیا ہے وہ سن لیں، اور اسکرین شاٹ بھی لے لیں کہ کیا بدعت ہیں، کیا بدشگونی ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اوکے، اگر اب آپ کی اجازت ہے پھر پیر کو زوم پہ ہوگا انشاءاللہ، آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اور اب ہم ہماری بہنیں سب چھٹیوں سے واپس آ گئی ہیں، آج بھی اسٹرینتھ دیکھ رہی ہیں بہت اچھی ہے، لائیو بھی آن لائن بھی، تو ہم صحیح بخاری ہے، منڈے کو شاید ہمارا صحیح بخاری وہ بتا دیں گے، ہم بخاری ہے، ہمارا گرامر ہے، اور علوم الحدیث ہے، علوم القرآن ہے، وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق سے ہوگا، اللہ چاہے گا تو، اور آپ لوگوں کا کوآپریشن ہے، یقین کریں آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں گھر مل جاتے ہیں، سب زوم پہ آ جاتے، پہلے گھروں پہ ہی کرتے تھے نا، ٹھیک ہے چلیں۔ اللہم صلی اللہ، درود شریف کے بغیر ہوا معلق رہتی ہے، دعا معلق رہتی، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اپنی اپنی دعا مانگ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں پھر میں آپ لوگوں کی اجازت سے